अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। नया साल, नई उम्मीदें, कैसा होगा 2022? 2021 गुज़िश्ता सालों से कितना मुख्तलिफ रहा और 2022 में क्या कुछ होने वाला है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल होगा और ख़ास तौर पर जो बात हो रही है बार बार डील की या ढील की, वो कहाँ तक पहुँचेगी। क्या 2022 में भी आवाम को यही जो सब्ज़ बाग दिखाए गए थे और फिर यही बातें की जाएंगी कि मिनी बजट आ रहा है, जनाब बजट आ रहा है और डील होने लगी है या ढील होने लगी है, एनआरओ नहीं दूंगा, महंगाई उरूज पर होगी, डॉलर मजीद महंगा होगा या बेहतरी के कुछ आसार भी हैं इस साल में। यही अपने मेहमानों के सामने आज हम रखेंगे। 2022 हुकूमत के लिए कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिस पर बात होगी, कौन सी जमात अपने कार्ड्स बेहतर अंदाज से खेल सकेगी, नया साल मुल्क की मईशत के लिए कैसा होगा और नए साल से जो उम्मीदें हैं उसमें हुकूमत का मुकाबला अपोजिशन किसको बढ़तरी हासिल रहेगी, कौन से इक़दाम खारजा पॉलिसी की कामयाबियां जाहिर करेंगे और क्या अफगानिस्तान होगा 2022 में, पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात कैसे होंगे। नया साल है, नई उम्मीदें हैं और 2022 इसमें किस तरह मुख्तलिफ हो सकता है। क्या 2022 में अगर इंतखाबात का साल कहा जाए तो क्या वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, क्या नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे 2022 में, या इमरान खान साहब की हुकूमत सरवाइव कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, मईशत को बेहतर कर सकेगी नहीं, कौन से बड़े चैलेंजेस हैं इस गवर्नमेंट के पास 2022 में भी। क्योंकि जितनी भी जब ये गवर्नमेंट आई थी तो नए पाकिस्तान की बात की थी, उसके बाद फिर बात की इन्होंने कोरोना की, उसके बाद तीसरी बात अब चल रही है IMF की। नया पाकिस्तान, कोरोना, IMF, इन सब के सामने घुटने तो टेके हैं, लेकिन ये देखना है 2022 में जितने भी वादे किए गए थे, जितने नारे बुलंद किए गए थे, उस पर किस हद तक अमली जामा पहनाया जा सकता है। मुख्तलिफ होगा 2022 2021 से या नहीं मुख्तलिफ होगा, कौन से वो इक़दाम हैं गवर्नमेंट को जो ज़रूर करने चाहिए। अपोजिशन मुंतशिर रहेगी 2022 में भी या किसी एक पेश पे नजर आएगी। क्या गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक एतमाद होगी 2022 में, या खुद वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा देंगे, जिस तरह बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि शायद इन हालात में इस्तीफ़ा आ जाए, या डील की बातें हो रही हैं वो इमरान खान साहब से हों या किसी और से हों। इस पर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा, सीनियर तज्ज़ेकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सहर कामरान साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। 2021 गुज़िश्ता सालों से कितना मुख्तलिफ रहा? जी, मेरे ख्याल से शुक्रिया अली। आप ये तो हमें मालूम है कि 2021 जो है स्पेशली कोविड की वजह से जो है वो दुनिया भर में, मैं समझती हूँ, एक तरह से एक सकूत तारी रहा कि जो है जिस तरीके से मूवमेंट्स होती थी या जिस तरीके से इवेंट्स होते थे वो नहीं रहे। फिर हेल्थ के इश्यूज रहे। सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ 2021 में इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा। 2022 में भी ये चैलेंज जो है वो हमारे लिए एक आसेब की तरह मौजूद रहेगा। फिर इसके अलावा जो है जो जिस तरीके से अफगानिस्तान की सूरत हाल में अनफोल्ड किया और अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान के आने के बाद भी जो है हमने देखा TTP के जो है वो हमले जो है वो जारी रहे। फिर जिस तरीके से जो है वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस को जो है मेन स्ट्रीमिंग के लिए कहा गया, मतलब नेगोशिएशन की हमने बात कर सुनी, लेकिन कोई ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया जिसमें ये कहा जाए कि कोई डी रेडिकलाइजेशन हुई या उनकी जो आइडियोलॉजिकल बेस जो उनकी अप्रोच थी उसको तब्दील करने की कोई कोशिश हुई। फिर इसी तरीके से जो है हमारे सामने पैकेट का चैलेंज रहा, बैरूनी चलते रहे और यही वो चीजें हैं जिसको लेके हम आगे 2022 में। अच्छा, 22 को भी मैं आता हूँ इस तरफ भी। क्या आपका तज्जिया क्या कहता है, आपकी दूरअंदेशी क्या कहती है, 2022 में क्या कुछ तब्दील होने वाला है? मैं शामिल करूंगा डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका भी। आप क्या कहेंगी, गुज़िश्ता सालों से ये साल 2021 आपको मुख्तलिफ नजर आया? इस गवर्नमेंट की बिलखुसूस में बात करूँ कि 3 साल पिछले अगर हम देखें इस गवर्नमेंट के, तो आपको लगा कि 2021 में बेहतर इसलिए गवर्नमेंट इक़दाम करने में कामयाब हुई है और पहले 2 सालों से बेहतर था? मेरे ख्याल में पहले 2 सालों से ज्यादा बदतर था, क्योंकि एक तो आप देखिए कि माशी तौर पे बहुत ज्यादा हुकूमत ने जिस किस्म की पॉलिसियां इख्तियार की और जिस किस्म के टैक्सेस लगाए, इससे लोगों की बदहाली में और इजाफा हुआ और पाकिस्तान को एक तरह से बिल्कुल ही सिस्टमैटिकली एक डिक्लाइन की तरफ ले जाया गया। और उसके साथ आप देखें कि जिस किस्म के
اسٹیٹ بینک کی آٹونومی، سو کالڈ آٹونومی کے یہ جو حکومت نے اس پہ کابینہ نے اس کو اپروو کیا، اس سے بالکل ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک بالکل کلونیل موڈ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ افغانستان میں اتنا اچھا وہاں طالبان نے اتنا اچھا مسئلوں کا حل کر دیا، بغیر جنگ لڑے وہ جیت گئے، مگر آپ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی ان سے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کشمیر کے کس طرح ہم نے کشمیر کا مطلب ہندوستان کو وہ کچھ سب کچھ کرنے دیا جو وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو دیکھیں جو گورنمنٹ نے ابھی بنائی ہے، اس میں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیو پالیٹکس کو بھول جائیں، جیو اکنامکس کو وہ کریں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو چائنا نے اتنی صدیوں تک جیو اکنامکس کی اور انہوں نے اپنے حریفوں سے بھی اکنامکس تعلقات بڑھائے، مگر آخر میں جا کے کیا ہوا کہ جیو پالیٹکس پریویل کی گئی۔ ابھی جیو پالیٹکس پریویل کر رہی ہے جو اس کے چائنا کے اور امریکہ کے اور چائنا کے اور ہندوستان کے اور چائنا کے اور یورپ کے تعلقات سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں پاکستانیوں کے لیے یہ بہت خراب سال تھا اس لحاظ سے کہ پاکستان میں جو بدحالی ہے اس کو بالکل ایک عروج پہ لے جایا گیا۔ اور آپ دیکھیے لوگوں کے کیا حال ہوئے، یہی 90 کی دہائی میں تھا جب نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے بار بار قرضے لیے IMF سے، تو جو لوگوں کا بدحالی ہوئی تھی 1990 کی دہائی میں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ 90 کی دہائی جو ہے یہ لاسٹ ڈیکیڈ ہے، اس میں کوئی انویسٹمنٹس نہیں ہوئے پاور میں یا واٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ظاہر ہے آپ نے کہا پچھلے سالوں سے بھی بدتر رہا یہ سال بھی، 2022 میں کیا لگتا ہے آپ کو معیشت کے حوالے سے؟ خاص طور پر میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ لگتا ہے آپ کو کچھ ایسے اقدامات کیے گئے اس گورنمنٹ کی جانب سے 2022 میں بہتر خبریں سننے کو ملیں گی ہمیں؟ IMF کا پیکج بھی ہے اور ساتھ ساتھ ظاہر منی بجٹ بھی آ گیا ہے، یہ تو نئے سال کا تحفہ تو گورنمنٹ نے دے دیا، لیکن آپ کو 2022 کیسا لگتا ہے معاشی حوالے سے؟ دیکھیے معاشی حوالے سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہی گورنمنٹ رہی اور اگر IMF کے پیکیجز رہے، جس قسم کا گورنمنٹ نے منی بجٹ بنایا ہے اور جس طرح وہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کو بالکل گیٹ کریش کر رہی ہے، مطلب کسی نہ کسی طریقے سے یہ پھندا ہمارے گلوں میں ڈالنا چاہ رہی ہے، اگر حکومت یہی رہی اور یہی ان کے ایجنڈاز رہے تو میرے خیال میں 2022 تو بہت تقریباً پاکستان کو بینکرپٹ کر دے گا، اور میرے خیال میں اسی طرف لے جایا جا رہا ہے، پاکستان کو ایک اکنامک امپلوژن کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس میں ہماری حکومت بھی شامل ہے، اس میں IMF بھی شامل ہے، امریکہ، برطانیہ سب اس میں شامل ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک اکنامک امپلوژن کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اگر یہی حکومت رہی اور اگر یہی پالیسیز رہیں تو بہت جلدی میرے خیال میں پاکستان کو وہ دیوالیہ قرار دے دیں گے 2022 میں۔ اچھا آپ کو لگتا ہے 2022 میں پاکستان کو دیوالیہ قرار دے دی جائے گا؟ یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کا اینالیسس ظاہر ہے، اتنا سینئر ہیں آپ، تجربہ کار ہیں، بہت گہری نگاہ ہے آپ کی۔ سر کامران صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ جو حالات ہیں اس میں 2022 میں آپ بھی دیوالیہ دیکھ رہی ہیں پاکستان کو؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو ملک کا معاشی نظام ہے وہ تو اب بالکل کولیپس کر رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سب سے بڑی اس حکومت کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کے اندر جو مڈل کلاس ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی مطلب معنی ہوتی ہے، اور انہوں نے جو ہے کولیپس کر دیا ہے جو مڈل کلاس ہے پاکستان کی۔ اور اس کے علاوہ میں جب دیکھ رہی ہوں 2022 کے اندر جس طریقے سے ایک انسٹیبلٹی دیکھ رہی ہوں جو آپ کو پارلیمنٹ میں بھی نظر آ رہی ہے اور جو آپ کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے، جہاں جس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو وہاں تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے نا کہ آپ کی معیشت کسی بہتری کی طرف جائے گی۔ اور یہ سب سے بڑی اس حکومت کی کمزوری ہے کہ انہوں نے اتنا آئسولیٹ کر لیا ہے خود کو اپنی سیلف سینٹرڈ اپروچ کی وجہ سے کہ ان کی ایک عجیب قسم کا جو ہے ہیجان اور ایک بحران جو ہے وہ سیاسی پیدا ہو گیا ہے، جس کے اثرات جو ہے وہ ہر شعبے پہ پڑیں گے۔ پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور جو چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے وہ ہے معاشی بحران کے علاوہ فوڈ انسیکیورٹی۔ جس طریقے سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس طریقے سے کھاد کی قیمت بڑھ گئی، جس طریقے سے ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی، ایک عام کسان جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی فصل کاشت کرنا جو ہے
وہ اس کے بس کی بات ہے یا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اس وجہ سے جو ہمارے ہاں ایک غذائی قلت جو ہے اس کو میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان جو ہے غذائی قلت کا بھی شکار ہو سکتا ہے. 2022 میں غذائی قلت کا بھی آپ کہہ رہی ہیں شکار ہو سکتا ہے. بالکل آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال بھی ہم نے ویٹ جو ہے وہ امپورٹ کی. ہمیں جو ہے وہ اپنے یعنی ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمیں جو ہے غذائی اجناس جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا ایگریکلچر کی طرف توجہ نہیں ہے, اور اگر ایگریکلچر کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو اس سے نہ صرف ہمارا کسان, ہمارا مزدور متاثر ہوتا ہے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ فوڈ شارٹیج بالکل کھاد بھی دستیاب نہیں ہے, یہ شکایت ہو رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمیل احمد خان, سابق سفیر دانشور. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے, میں نے کہا پہلے معیشت پہ بات کر لیں کہ 2022 میں آپ کو کیا نظر آتا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, کیونکہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے تو کہا کہ مجھے تو دیوالیہ نظر آ رہی ہے, اور جبکہ سیار کامران صاحبہ, سینیٹر سیار کامران صاحبہ فرمائی غذائی قلت کا شکار نظر آ رہا ہے مجھے کہ یہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ. آپ کو کیا نظر آتا ہے سر معیشت کے حوالے سے پاکستان کوئی مستحکم نظر آ رہا ہے, کچھ پالیسی نظر آ رہی ہیں گورنمنٹ کی جو میچور ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ 2022 بہتر ہوگا؟ آئی وش کہ میرے پاس کوئی ایسے آرگومنٹس اور ایسے فگرز ہوتے جو کہ میں کہہ سکتا کہ 2022 بہتر ہوگا, کیونکہ جو انڈیکیٹرز ہیں, جو فنڈامنٹلز ہیں اس وقت اویلیبل ہمارے پاس, اس فنڈامنٹلز کے مطابق اور جو ہماری اس فنڈامنٹلز کو دیکھتے ہوئے جو ہماری کوشش کاوش یا ہمارے ذرائع یا ہمارے ریسورسز جو اس وقت ہیں اس کے مطابق تو یہ معاملہ بالکل مشکل کیا بلکہ ناممکن نظر آتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہمارا یہ وطن عزیز مملکت پاکستان اس وقت 14 بلین کا لون روزانہ بیسس پر لے رہا ہے ٹو میٹ اٹس انکریزنگ ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل ڈومیسٹک ایکسپینسز, اور ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ جو اس وقت ہیں وہ ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل ملا کے 280 بلین تک پہنچ گئے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایسی صورت میں, اور صرف ایکسٹرنل کو اگر آپ دیکھیں تو 127 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ پہنچ گئے ہیں, جو کہ ہمارے جو قانون ہے جس کے تحت ہم 60 ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 60% سے ہم نہیں جا سکتے, بدقسمتی سے ہم 90 کے قریب پہنچ گئے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو جب یہ صورتحال ہو اور ساتھ میں آپ کی ایکسپورٹ میں بھی کوئی بڑھاوا نہ آیا ہو, اور ساتھ میں ہم نے اپنے ملک میں ایسی گڈس اینڈ سروسز ایسے پروڈیوس نہ کرنا شروع کیے ہوں جو کہ ہم دنیا میں جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں, یعنی کہ ہمارے پاس ڈالر آنے کے ذرائع نہ ہوں کچھ, اور ہم اپنے کوئی ایسی چیز پروڈیوس نہ کریں جس کے ذریعے ہمارے ملک میں ڈالرز آئیں, تو پھر ایسی صورت میں 14 بلین روزانہ کا تو آپ کا یہ ہے جو آپ لے رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آپ کا اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے ہمارے ملک میں اس وقت پر کیپٹا انکم ہمارا جو فگر میرے پاس ہیں لیٹسٹ اس کے مطابق 1542 ہیں, جو کہ ہر شخص تقریباً 4.23 کے قریب. خیر میں نے فگرس میں نہیں جاتا, لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ کوئی انکریجنگ نہیں ہے. پاکستان اس وقت 181واں ملک ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پر کیپٹا انکم کو دیکھا جائے تو, اور پاکستان جو ہے اس وقت پاپولیشن کا اچھا, اس پر میں ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ تو بڑی خطرناک سچویشن ہے. آپ نے کہا کہ جی دیوالیہ دیکھ رہی ہیں آپ, اور سحر کامران صاحبہ نے غذائی قلت کا, آپ نے غذائی قلت کہا, وہ دیوالیہ دیکھ رہی ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب ناممکنات کی بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ تو بڑی پھر قومی سلامتی خدا نہ خواستہ خطرے میں نہ پڑ جائے, جس طرح کے حالات آپ جیسے سینئر لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک معاملات خراب ہو چکے ہیں معیشت کے, تو پھر تو خدا نہ خواستہ قومی سلامتی خطرے میں نہ پڑ جائے ہماری. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں ابھی بھی اگر ہم ان کو صحیح طرح وہ کریں تو دیوالیہ نہیں ہوگا ملک, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ دیوالیہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی. آپ سمجھ لیجئے, یہ سمجھتے ہیں کہ سازش ہے, جان بوجھ کے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک تھیری ہے, میں نے وہ پڑھی ہے جب میں پڑھتی تھی, کہ یوز دا اسٹیٹ ٹو ڈیمولش دا اسٹیٹ, کہ آپ جیسے خودکشی کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی جیسے انسان ہے وہ اپنی جان خود لے لیتا ہے, کہ اسی طرح کا کانسیپٹ ہے یوز دا اسٹیٹ ٹو ڈیمولش دا اسٹیٹ, کہ آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو استعمال کریں اسٹیٹ کو کمزور اور ڈیمولش کرنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے حالات
اتنے اس وقت خراب ہیں ہمارے یہاں لوگوں کے پاس, ان کی لٹرلی آپ کھال کو ڈھیر رہے ہیں اور اس طرح آپ ٹیکسز جمع کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ آپ ٹیکس نیٹ ان لوگوں کو نہیں لا رہے ہیں ٹیکس نیٹ میں جو دولت مند لوگ ہیں. دولت مند لوگ بھی ہیں اس ملک میں, مگر آپ ان کو نہیں کر رہے ہیں. جن لوگوں سے ٹیکس آپ جمع کر رہے ہیں انہی کا آپ بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں. نہیں تو آپ نہیں سمجھتے ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے جن کی بات کر رہی ہیں دولت مند لوگ بھی ہیں اور واقعی ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے, لیکن بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں یہ جو جاگیرداری سسٹم ہے, یہ خاص طور پہ پھر وہ بات کرتے ہیں 71% زرعی ملک ہے ہمارا, تو بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں زمیندار ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جاتا. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو دولت مند لوگ ہیں, زمیندار ہیں, جاگیردار ہیں, بڑے پراپرٹی اونرز ہیں, جو اسٹاک ایکسچینجز میں جن کے پاس لوڈڈ ہیں ود منی, ان کو نہیں لایا جا رہا ہے. جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں انہی کا آپ بوجھ بڑھا رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات دیکھیے کتنی سختی سے آپ غریب لوگوں کا بالکل نوالا کھینچ کے ان پیسے جمع کر رہے ہیں, اور آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, آپ کی صرف دلچسپی یہ ہے کہ آپ یہ پیسے جمع کریں اور اس کو باہر ڈیٹ سروسنگ کے لیے دے دیں. تو یہ اس طرح ہو رہا ہے. مگر حکومت یہ کر رہی ہے کہ یہاں اتنی سختی ہے, مگر جب وہ ریونیو جمع کر رہی ہے تو اس کو بہت فیاضی سے باہر کے لوگوں کو فیاضی سے مطلب بانٹ رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جب براڈ شیٹ کا کیس تھا تو اس میں برٹش کورٹ نے پاکستان پہ ڈالے تھے 28 ملین پاؤنڈ جی, اور کہا تھا کہ یہ ان سے لیے جائیں, اور پاکستان کے یہ پیسے وہ ہم سے لے نہیں سکتے تھے, وہ ہمارے ڈپلومیٹک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. مگر موجودہ حکومت نے ان کو ڈپلومیٹک اکاؤنٹ سے نکال کے کمرشل اکاؤنٹ میں ڈال دیا تاکہ برطانیہ کی حکومت آسانی سے ان پر قبضہ کر سکے. تو آپ دیکھیے کہ حکومت کی یہ فریادیاں ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں اتنی دوبھر بنا دی ہیں اور ان کی لٹرلی کھالیں آپ ادھیڑ رہے ہیں, اور پھر آپ یہ جا کے بڑے بڑے اماؤنٹس امیر ملکوں کو دے رہے ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے یہ نہیں ہے, اس طرح اور بھی بڑے بڑے اماؤنٹس دے رہے ہیں ویسٹرن ملکوں کو. یہ تو پھر بڑی خطرناک سچویشن ہے. اس میں تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ خاص طور پر ایک تو معیشت کے حوالے سے ظاہر ہے نا امیدی اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اقدامات ہی ایسے نظر نہیں آ رہے گورنمنٹ کی جانب سے. حالانکہ جتنے بھی خان صاحب تو یہ کہا کرتے تھے 200 لوگوں کی ٹیم موجود ہے اور اس تو بکرات اور بڑے بڑے چیمپئن موجود ہیں, لیکن ان چیمپئن سے جو حال کر دیا ہے, جو آپ جیسے دانشور بھی بیٹھ کر ٹی وی اسکرین پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت مشکل ہے اور دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے وطن. تو سر یہ اس وقت یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اپنے وطن کے حوالے سے کہ معیشت کا یہ حال ہے. خارجہ محاذ پر دیکھیں ڈاکٹر صاحب, تو کیا خارجہ پالیسی نظر آ رہی ہے آپ کو, یا کچھ ایسے اقدامات کیے اس گورنمنٹ نے جس کو آپ کو خوشی ہوتی ہو کہ پچھلے 3 سال میں چلے معیشت کی طرف سے تو نہیں, خارجہ پالیسی کی طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں؟ نہیں, لیکن خارجہ پالیسی کا تعلق بھی تو سارے کا سارا امپیکٹ پڑتا ہے, معیشت پر بھی پڑتا ہے نا آپ کے. تو بہرحال خارجہ پالیسی اگر بہت عمدہ ہوتی یا اچھی ہوتی یا کامیاب ہوتی بہت زیادہ, یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ جو اس وقت چیلنجز ہیں وہ بھی بیونڈ اینی پروپورشن ہے. اتنے زیادہ چیلنجز ہیں کہ شاید ہمارا انفراسٹرکچر اس کام کے لیے فارن آفس کا بنایا ہی نہیں گیا تھا کہ اتنے سارے چیلنجز کو 360 ڈگری پر دیکھ کر اور اس میں کوئی اچھے سجیشنز اور اچھے فیصلے کیا جا سکے. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے وہ سب سیٹ ہے پولیٹکس کی. اگر آپ کے ملک میں پولیٹیکل معاملات ہی ٹھیک نہ ہو اور پولیٹیکل لیڈرشپ اگر آپ کے ملک میں وہ اتنی دانا نہ ہو اور اتنی ویژنری نہ ہو تو پر آپ کو تو ڈیلیور کر ہی سکتے نا. سر کس طرح ڈیلیور کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو بات کر رہے ہیں آپ, یہ میں چاہتا ہوں فرید طاہر صاحب بھی موجود ہیں, نائب امیر جماعت اسلامی, شاہدہ وزارت صاحبہ موجود ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ جو بار بار ہمیں خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ جی سب ایک پیج پر ہیں, تو سر ایک پیج پہ ہونے کے باوجود معیشت کا یہ حال ہے, خارجہ پالیسی بھی آپ ہم مطمئن نہیں ہیں, لوگوں کی زندگی بہتر نہیں ہو سکی, تو سر یہ ایک پیج پھر کیا مطلب ان باتوں کا؟ ہم تو فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ اگر ایک پیج پر ہیں تو اس ملک میں لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا, اگر میری آواز اس وقت پتہ نہیں آپ تک نہیں پہنچی, کہ 14 بلین روپے تو ہم روزانہ کا جو ہے قرض لے رہے ہیں, اس حساب سے ملک چلا رہے ہیں. 127 بلین کا ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور ہمارا انٹرنل ڈیٹ اس سے زیادہ ہے, 280 سارا ملا کے ہمارے جو ہے بلین ڈالرز. تو یہ سارے معاملات آپ کو قرض لینا پڑ رہا ہے قرض چکانے کے لیے, اور پھر آپ ملک میں
آپ کی پیداوار نہیں بڑھ سکی تو آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، آپ کے معاملات ایسے پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے، آپ کی امپورٹ بڑھ رہی ہے. امپورٹ کی جواز یہ دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ اتنی زیادہ مشینری آ رہی ہے کہ بس پاکستان میں بلے بلے ہو جائے گی، سارے ایکسپورٹ وہ کریں بالکل گے. سر، بتایا ہی جا رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں لیکن فی الحال تو آپ دیکھیں کہ غریب آدمی جو ہے، جو اس پر معیشت کے لحاظ سے آپ اندازہ کریں کہ ہاؤس ہولڈ کا ایک سروے آیا ہے، اس میں لوگوں نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن یعنی اپنے بچوں کی تعلیم میں سے پیسے نکال کر اور اپنے اوپر اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کریں. 29% آف دا بجٹ آف ہاؤس ہے وہ ہاؤ کین پاسبل سروائیو. بالکل اپنے اس کو جو اسکولوں میں اور کتابیں لے اس لحاظ سے تو یہ معاملہ آپ کو اتنا زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. میں آپ جی ڈی چوکا کیا خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے بات، تو ہم لوگ تو فیکٹس اینڈ فگر سے بات کریں گے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم آپ ڈاکٹر صاحب، بالکل 174ویں صحیح. نمبر پر ہیں پاپولیشن جس حساب سے ہم بڑھا رہے ہیں. چلیں خیر وہ تو ہر دور میں اسی طرح ہوتا رہا ہے. اور جس طرح میں بتا رہا تھا 20.6% جو ہے لوگوں نے اپنے ایجوکیشن کے خرچے بچوں کے کم کر دیے ہیں. ہم 59واں ملک ہیں 1000 میں سے جس میں کہ 1000 میں سے ہمارے ملک میں تقریباً 60 بچے فوت ہو جاتے ہیں اپنے پہلے سال کی عمر میں. یہ ساری کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. اور جبکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 38 ہمارے لیے بہت ساری خوشخبریاں لے کے آتا ہے. اسٹیٹ اور پیپل آف لیونگ ان دس کانٹریکٹ اور کوئی ایسی چارنٹی دیتا ہے نظر نہیں آ رہی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی زیادہ آئی وش کہ میرے پاس کوئی بڑے اچھے فگرز ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، سب کو خوشخبری ملتی. بالکل. فرید پاچا صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. فرید پاچا صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے 2022 سے مختلف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ جتنے بھی گیسٹ موجود ہیں وہ سب تو بڑے مایوس اس حوالے سے، خاص طور معیشت کے حوالے سے تو کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر 2022 پھر یہ گورنمنٹ کے جانے کا سال ہوگا، نئی حکومت کا سال ہوگا، الیکشن کا سال ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے نہیں یہ گورنمنٹ بھی چلے گی اور معیشت بھی بہتر ہو جائے گی؟ براج صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ بات کریں. جی براج صاحب میں نے سنا. جی سوال میں دہرا دیتا ہوں. 2022 کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جتنے بھی مہمان موجود ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے انتہائی خطرناک ہے، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے پاکستان. اور ایک پیج پر ہم بار بار سنتے ہیں تو سر یہ خوشخبریاں ایک پیج کی صرف ایک پیج پہ ہونا تو ظاہر ہے صرف کچھ نہیں ہے. پھر معیشت پہ آپ کا بڑا غرق ہو چکا، زبو غالی کا شکار ہے، لوگوں کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی. 2022 میں آپ کو کیا لگتا ہے سر الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمل ترقی معکوس کا شروع ہوا ہے وہ بڑی تیز رفتاری سے ہے. یعنی نیچے گرنا یا ڈھلوان پہ پھسلنا وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. اور اب جو کچھ کر دیا گیا ہے، جس طرح سے IMF کی شرائط مانی گئی، جس طرح اسٹیٹ بینک کو آپ خود اختیاری دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور باقی بھی جتنے اشاریے ہیں، تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ 2022 میں بہتری کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے. وہ پہلے سے زیادہ اللہ نہ کرے بدتر صورتحال ہو سکی ہے. الیکشن ناگزیر ہے، یعنی یہ ہے کہ صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہ تو اپنا حق حکمرانی کھو چکے ہیں. قطعاً کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی چیز ہماری جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے. نہ خارجہ پالیسی، نہ داخلہ پالیسی، نہ معیشت، نہ تجارت، کوئی چیز بھی یعنی ہے. اور بحیثیت مجموعی ہمارے جو انسٹیٹیوشنل نقصانات ہو رہے ہیں ادارہ جاتی، وہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے وہ تو نئے انتخابات سے نکل سکتا ہے. اچھا آپ کو اس کے علاوہ نظر نہیں آ رہا کچھ بھی؟ اس کے علاوہ کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے؟ جی اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ حکومت نے کوئی پلان دیا ہو، وہ تو پیچ ورک کر رہے ہیں. اور پیچ ورک بھی اس طرح کا کر رہے ہیں کہ جس میں یعنی ہدایات کہیں سے ملتی ہیں، کہیں وہ اس کے مطابق کوئی قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ قدم اٹھانا لوگوں کے لیے، عوام کے لیے مزید مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا ہے. ملک کو مزید دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے. اس لیے اگر تو یہ ہے نا کہ جی حکومت نے کوئی پالیسی دی ہو، کوئی پروگرام دیا ہو، کوئی 1 2 3 4 کوئی ان کی طرف سے کوئی چیز آئی ہو، تو پھر تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہاں ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے. امید اگر میں کوئی دیکھتا ہوں 2022 کے اندر،
تو وہ تو پھر عوامی سطح کی امید ہے. جیسے گوادر میں لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے حقوق اور حقوق کو حاصل کیا مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت کے اندر، تو ایک بڑی تبدیلی ہے کہ پسماندہ علاقوں کے افراد اپنے آپ ہزاروں کی تعداد میں نکل کے اپنے مسائل کے لیے قربانیاں دینے، دھرنا دینے کے لیے تیار ہے. یہی معاملہ کراچی میں ہے. کراچی کے لوگ جس طرح تنگ ہے، اب وہ تنگ آمد بجنگ آمد پہ ہیں، اور تو اس کے جس کا مطلب ہے نتیجے سر میں یہ تو وہاں پھر بڑے دھرنے بھی ہو خطرناک رہے ہیں. سچویشن ہے، تو خانہ جنگی کی طرف خدا نہ خواستہ ملک نہ چلا جائے. چھوٹا سا مجھے بریک لینا، بریک کے بعد سر یہیں سے آغاز کریں گے ہم کہ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے. معیشت پہ بات کر لی ہم نے، خارجہ پالیسی دیکھ رہے ہیں، پاک امریکہ تعلقات پہ بھی بریک کے بعد مجھے بات کرنی ہے، افغانستان کے حوالے سے بھی. لیکن داخلہ دیکھ لیں یا خارجہ پالیسی دیکھ لیں، یہ تو بڑی خطرناک سچویشن ہے. 2022 بڑی امیدیں ہیں کہ نیا سال ہے، نئی امیدیں ہیں، لیکن جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، جو حالات ہیں، ظاہر فیکٹ اینڈ فگر سامنے رکھ دی ہیں جتنے میرے معزز مہمان ہیں، اس کے حوالے سے تو کوئی قوم کے لیے اس کا مطلب ہے خوشخبری نہیں. مزید اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. کہیں میں جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. شاہزادہ وزارت صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں 2022 میں، کیا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مستحکم افغانستان نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کیا تجزیہ، کیا تجربہ کیا کہتا ہے آپ کا؟ دیکھیے افغانستان سے جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ بالکل ماہر ہو گئے ایک کامیاب سچویشن کو، ایک فتح کو ایک ڈیفیٹ میں تبدیل کرنے میں. آپ دیکھیے کتنے اچھے پاکستان کے دیرینہ تعلقات سے ہمیشہ طالبان سے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ بارڈر پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ. تو اس طرح لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہم کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور ہم مطلب مجھے تو بالکل امریکہ کے تعلقات کیا ہم بنانے کے اتنے ضروری ہیں کہ ہم اپنے دیرینہ دوستوں کو چھوڑ دیں، ہمارے جو بھائی جن کو ہم کہتے ہیں بہن بھائی ہیں. تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے. ایک چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو الیکشنز کی آپ بات کر رہے تھے، جی اگر الیکشنز بھی ہو گئے 2022 میں، تب بھی مجھے بہت زیادہ بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ آئے گی، وہ اپنی 5 سال کے لیے پھر پالیسیز بھی لے کر آئے گی، پھر ان کو امپلیمنٹ کرائے گی؟ جی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کی پالیسیز یکساں ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ تو بہت زیادہ آگے چلے گئے، مگر ساری یکساں مطلب خارجہ پالیسی یکساں ہے، ظاہر ہے وہ تو ملتی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. خارجہ پالیسی کے علاوہ اکنامک پالیسی بھی سب آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں. 90 کی دہائی میں آپ دیکھیے چاہے کوئی بھی نہیں تو ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر بھی تو ہم نکلے ہیں بارہا. باہر نہیں نکلے، ایک دفعہ نکلے تھے، مگر اس زمانے میں مشرف کے زمانے میں بھی پالیسیز وہی تھیں، وہی لبرل پالیسیز تھیں. مگر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے آپ یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس میں سارا زور ہے کہ آپ اس سے ایکسپورٹ سے اپنی ریونیوز مطلب ارن کریں، ڈالر ایکسپورٹ سے. ہمارے پاس اور بہت سے ریونیوز مطلب ریونیو ارن کرنے کے سورسز ہیں، مگر ہمارا سارا زور ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹس بڑھائیں، اور ایکسپورٹس بڑھائی جاتی ہیں ڈی ویلیویشن کر کے. آپ دیکھیں پاکستان کے پاس اتنے ذخائر ہیں مگر ان کو ہم کھود کے امیر ملکوں کو پہنچا رہے ہیں. ہمارے پاس سونا بھی ہے، ہمارے پاس چاندی بھی ہے، ہمارے پاس کاپر بھی ہے، مگر اس سے ہم مستفید نہیں ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو روٹس ہیں، ہم کسی ملک کو بھی کوئی اپنا راستے استعمال کرنے دیتے ہیں وہ بھی فری میں دیتے ہیں. ہمارے پاس جو قدرتی وسائل ہیں وہ ہم بہت سے ملکوں کو، دوست اور دشمن سب ملکوں کو فری میں دے رہے ہیں، اور کچھ کو بالکل کوڑیوں کے مول دے رہے ہیں اور کچھ کو مفت میں دے رہے ہیں. تو ہمارے اتنے ذخائر ہیں، مگر ہماری جو حکومتیں ہیں وہ جب بات چیت کرتی ہیں تو میرے خیال میں وہ اپنے لیے کچھ وہ کر لیتی ہیں، کیونکہ پاکستان کو ان ذخائر سے کچھ مل نہیں پا رہا ہے، یا تو فری میں دے دیتے ہیں. بہت سے ذخائر ہیں. آپ نمک کو دیکھیے، ہمارا جو پنک سالٹ ہے وہ ہندوستان لے جا رہا ہے اور وہ اس کو وہ کرتا ہے پیکیجنگ کر کے بہت مہنگا بیچتا ہے، کیونکہ اس میں بہت منرلس ہیں ہمارے سالٹ میں. اسی طرح میں نے سنا ہے کہ اسرائیل ہمارا سالٹ ہندوستان سے خرید کے وہ آگے بیچ رہے ہیں اور وہ خوب پیسے اس سے کما رہے ہیں، اور ہم اس کو را فارم میں کوڑیوں کے مول دے رہے ہیں. کوڑیوں کے مول بیچ رہے ہیں. یہ باتیں درست ہیں آپ کی، اس میں میں شامل کروں گا. ہمارے ساتھ
عبداللہ گل صاحب بھی موجود ہیں، چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کو بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، خارجہ پالیسی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے 2022 مستحکم افغانستان اور پاکستان کے امریکہ سے بہتر تعلقات؟ شاہدہ وزارت صاحبہ تو فرما رہی ہیں ان کو نہیں لگتا، بہتر تعلقات بھی نہیں، مشکل ہے امریکہ سے، اور مستحکم افغانستان بھی مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہتری کے لیے، لیکن کچھ حقائق کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اب جہاں تک خارجہ تعلقات کا مسئلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، امریکہ نے اپنا اس خطے کے اندر ایک پارٹنر چن لیا ہے جس کا نام ہے بھارت، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو دفاعی معاہدات جس میں F-16 جیسے جہاز کی مینوفیکچرنگ تک دے دی گئی، 68 ڈیفینس ایگریمنٹس ان کو دیے گئے. اس کے علاوہ جو ہے اب بھارت کا جو جنگی جنون ہے وہ بھی اپنے عروج کے اوپر ہے، لیکن اس کے اوپر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے امریکہ. جو کشمیر کے اندر وہ ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی عالمی جو استعمار ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کی ہے، جس کو کہتے ہیں کرمنل سائلنس. اب مسئلہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی تو تب آپ کی ہوتی جو بیسٹ آپ کے پاس اپرچونٹی تھی بہتر کرنے کی، وہ افغانستان سے انخلا کے وقت تھی، لیکن پاکستان نے اس وقت وہ خارجہ پالیسی اس انداز میں نہیں اپنائی جس طرح سے اس کو بیلنس کرنا چاہیے تھا اور جس طرح سے امریکہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج چین بھی ہم سے دور ہو گیا اور امریکہ تو ہم سے دور تھا ہی. اب ہماری خارجہ پالیسی پوری دنیا کے اندر جہاں کھڑی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ پاسپورٹ کی عزت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی گارنٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کی اچھائی یا برائی کے لیے. پاکستان کا آپ کی آواز کا سب تھوڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر. تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں افسوس کے ساتھ کہ دنیا کے 5 وہ ممالک جن کے اندر سب سے زیادہ ویزے کا حصول کسی بھی غیر ملک کے لیے مشکل ہے، اس میں ایک افغانستان جو ہے وہ سب سے نیچے نمبر پہ ہے اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے. تو خارجہ پالیسی کی کامیابی ظاہر ہے سر، یہ تو پھر جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات، امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے ساتھ مستحکم ہوں گے جب آپ پہلے اپنی خودی کو بلند کریں گے، اس مقام پہ لائیں گے کہ جب کوئی آپ کو اس مقام کے لیے پوچھے گا. جب آپ کشمیر کے اوپر کمزوری دکھا دیتے ہیں، جب آپ آرٹیکل 295C کے حوالے سے ان کو ایک جس کو کہتے ہیں نوڈ دے دیتے ہیں، یعنی کہ سر کو جنبش دے دیتے ہیں ہاں کے لیے، اسی طریقے سے جو دیگر معاملات کے اوپر، تو پھر آپ کی تن وہ کہتے ہیں نا کہ پانی پانی کر گئی کلندر کی یہ بات مجھے، تو جھکا جو غیر کے آگے تن تیرا نہ مان. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پھر دنیا میں عزت اور مقام وہ نہیں رہتا جو کہ ہونی چاہیے، جو ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جی میں چاہتا ہوں اس پہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ افغانستان، مستحکم افغانستان، پاک امریکہ تعلقات، سر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ 2022 میں کیا نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ دیکھیں، پاک افغانستان تعلقات یا پاک امریکہ تعلقات، افغانستان کے ساتھ تعلقات تو ہم نے کافی اپنے خراب کر لیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان قوم کی جو امیدیں تھیں وہ یہ تھیں کہ جیسے ہی امریکہ جائے گا وہاں سے، انخلا کے بعد پاکستان جو ہے سب سے پہلے اس کو قبول کرے گا جیسے ماضی میں کیا تھا. لیکن اس بار آج 3 مہینے سے اوپر ہو گئے، بلکہ 3.5 مہینے اگر کہا جائے یا 4 مہینے تو غلط نہ ہوگا. 15 اگست تو آپ دیکھ لیں کہ 15 اگست سے لے کے آج تک کا جو ہے ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ہم دوسرے ممالک سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ تو میرے خیال میں بالکل ہی ایک قبول بات ہے. اب جہاں تک پاک امریکہ تعلقات ہیں تو بائیڈن کا فون ہی بھی نہیں ابھی تک آیا، اور بائیڈن کے فون کے کیوں سر فون کا کیوں انتظار کر رہے ہیں سر؟ یہ تو سوال ہے. میں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو سر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، مستحکم افغانستان اور امریکہ کے فون کا آج تک انتظار ہو رہا ہے، تعلقات ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں 2022 میں. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو معاملات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، مستحکم افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پاک چین دوستی، امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات، یہ 2022 میں سر ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. شاہدہ وزارت صاحبہ جی آپ خدشات کا اظہار تو کر رہی ہیں, پھر کون سے وہ اقدامات ہیں جن سے لگتا ہے آپ کو کہ یہ اقدامات اس گورنمنٹ نے فوری نہ کیے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا پاکستان کے لیے؟ کیونکہ ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے ملک, اور دوسرا اگر خارجی محاذ پر ہم دیکھ لیں تو اس پر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کون سے اقدامات ہیں گورنمنٹ جو کرے تو 2022 میں کم از کم خارجی محاذ پر ہم کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں مجھے تو اب اس حکومت سے امید نہیں رہی ہے کہ یہ کچھ حالات بہتر کر امیدیں سکے دم توڑ گئی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جیسے اکنامکس کی بات کر رہے تھے, معاشی حالات کی, تو وہ تو مجھے اگر کوئی الیکشنز بھی ہو جائیں اور اگر جو موجودہ جماعتیں آ گئیں تو ان سے بھی مجھے امید نہیں ہے, کیونکہ ان سب کی پالیسیز میں یکسانیت ہے. یہ سب IMF کے پاس جانے کو ترجیح دیتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کہاں دیکھ رہی ہیں ان جماعتوں سے, سیاسی جماعتوں سے اگر مایوس ہیں آپ تو پھر تو بڑی خطرناک سچویشن ہے. امیدیں دم توڑ میں رہی یہ ہیں. سمجھ رہی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا پولیٹیکل آرڈر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا جو پولیٹیکل آرڈر ہے جس کے تحت امریکہ اور برطانیہ ہماری حکومتیں بناتے ہیں, اس پولیٹیکل آرڈر نے اس ملک کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اس ملک کو بچانا اور اس ملک کے حالات صحیح کرنا تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ پولیٹیکل آرڈر کو تبدیل کریں اور پاکستان میں ایک ایسی حکومتوں کے ایسے لیڈرز کو آنے دیں جو واقعی ایماندار ہیں, قابل ہیں اور محب وطن ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ابھی تک اقتدار کے دروازے بند ہیں. صرف امریکہ اور برطانیہ جس کو پسند کرتا ہے وہ اس کو لا کے بٹھا دیتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ تو کہہ رہی ہیں امریکہ سب کچھ کر رہا ہے, امریکہ لیڈر بھی ہمارے لا کے بٹھاتا ہے, لیکن ہمارے وزیر اعظم نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے سپر پاور امریکہ کو. یہ سب اوپر سے باتیں ہوتی ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ وغیرہ. آپ دیکھیے برطانیہ کو اتنے قریبی تعلقات ہیں برطانیہ سے پاکستان کے. آج کل پاکستان بڑے بڑے اماؤنٹس ان کو دے رہا ہے, اور پاکستان کی یہ جو ابھی ریکوڈک کا حکومت نے پھر شروع کی ہے بات چیت, اس کا بھی مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے جو جس کمپنی کو دیا جا رہا ہے وہ وہی ٹیٹھیان کاپر کمپنی ہے, اور وہ نئے نام کے ساتھ آ رہی ہے, اور وہ پاکستان کے یہ سونے کو نکال کے را فارم میں برطانیہ کو دے گی. اب برطانیہ پہلے آسٹریلیا تھا, برطانیہ ہمیں نہیں ملے گا پاکستانیوں کو, باقی یہ جتنے بھی ہمارے ذخائر ہیں دوسرے استعمال کریں. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آواز اب آ رہی ہے آپ کو بہتر؟ جی بالکل کلیئر ہے سر. آواز بیچ میں رہ گئی تھی. پاک امریکہ تعلقات اور مستحکم افغانستان. جی پاک امریکہ تعلقات مستحکم پاکستان دونوں کے دونوں, خاص طور پہ جب امریکہ نے اپنے پورے اس خطے میں اپنی فارن پالیسی ریسیٹ کی ہے, اور فارن پالیسی ریسیٹ کرنے کے بعد بالکل اب تمام فوکس ان کی جو اس وقت انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ ہے ٹو کنٹین چائنا. اب جب چائنا کی کنٹینمنٹ کی بات آتی ہے تو پاکستان تو اس معاملے میں آٹومیٹکلی اس کو کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی پڑتی ہے, اور پوزیشن اگر وہ لیتا ہے اپنی تو پھر اس میں اس کی مہارت ہے کہ وہ کس طرح اپنی پوزیشن لیتا ہے کہ جس سے نقصان سے بچے اور فائدے حاصل کرتا رہے. دیکھیں امریکہ کے ساتھ بھی ہماری جو ٹریڈ ہے, جو کامرس ہے, باقی نمبر 1 پہ ہمارا جاتا رہا ہے, اب نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کسی وقت, لیکن ہم اس کو آل آف اے سڈن بالکل اگر ہم اس کو ہری جھنڈی دکھلا دیں تو ہمیں اس میں پرابلم تو رہے گی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کو سے ہٹ کر صرف چائنا کی طرف جائیں جو کہ ہم تقریباً ڈرفٹ ہو رہے ہیں, تو پہلے ہم اپنے پیروں پر تو کھڑے ہوں نا. کوئی ملک جب اس بڑے فیصلے کرتا ہے تو پہلے اپنی مضبوطی دیکھتا ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہمارے جنرل ڈیٹ میں 127 بلین کے قریب پہنچ گئے ہیں, جو ہم نے اپنا قانون بنایا ہے اس کو بھی توڑ دیا ہے ہم نے. ہمارا قانون تھا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 60% تھا, ہم 90 کے قریب پہنچ گئے ہیں. جو ہمارے اس وقت حالات ہیں, گڈس اینڈ سروسز ہم پروڈیوس کر نہیں رہے ہیں, ایکسپورٹ ہمارے ہے نہیں, امپورٹ ہمارے جو ہے بڑے ہوئے ہیں, اس کے وہ خیر جواز دیتے ہیں بہت سارے, لیکن یہ تمام چیزیں ان امپلائمنٹ سب سے ہمارے پاس اس وقت زیادہ ہے, لوگ مایوسی کا شکار ہیں, مہنگائی کی چکی میں پھنس چکے ہیں, ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. آرٹیکل 38 جو ہماری کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے لحاظ سے کسی کی کوئی ویلفیئر نہیں ہے, نہ کسی کو کوئی, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو ہم تو اب تو فائر فائٹنگ کے موڈ میں آ گئے ہیں. اب تو فارن پالیسی اور باقی معاملات تو ظاہر ہے ملک کی تمام دوسری معاملات کو سپورٹ کرتے ہیں. اور سر مستحکم افغانستان سر نظر آ رہا ہے آپ کو یا خانہ جنگی؟ کیونکہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں افغانستان کے حوالے سے اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیل ہونی چاہیے؟ جی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. میں جتنی آپ کی آواز سن چکا ہوں اس میں افغانستان جنگی اگر یہی صورتحال جاری رہی جس طرح جاری ہے
افغانستان میں تو بہت سارے معاملات خراب ہوں گے نا، خانہ جنگی اس میں سے ایک ہے، اور ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ خطے میں اور خطے سے باہر اس کا کیا مضمرات ہو سکتے ہیں اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ لیکن 2022 میں سے لگتا ہے آپ کو خانہ جنگی یا انخلا، بہت بڑے پیمانے پہ انخلا یا خانہ جنگی یا مستحکم افغانستان، آپ کو لگتا ہے نہیں امریکہ سے بات ہو جائے گی، ان کے جو ڈالر روکے ہوئے وہ بھی آ جائیں گے، اور ابھی خاص طور پر ہم نے جو OIC کی کانفرنس بلائی اور اتنے ڈالر مل جائیں گے ان کو کہ حالات بہتر ہو جائیں گے افغانستان کے؟ نہیں، آپ اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کسی کے معاملات میں تو اگر آپ دیکھیں تو ماسوائے جو سعودی عرب نے 1 بلین بات کی ہے اور پاکستان پہلے دے چکا ہے، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی نہیں۔ ابھی امریکہ نے سے ریلیز کرنے کی اجازت دے دیں گے، کیونکہ امریکہ نے اب تک اپنے سینکشنز کو نہیں ہٹایا ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے وعدہ کیا تھا، اپنے جو اس کا پارٹ 1 ہے دوحہ ایگریمنٹ کا، اس میں بالکل کلیئرلی کہا تھا کہ ہم اپنے سینکشنز کو ریویو کر کے اس کو ہٹائیں گے فوراً، اور ہم اقوام متحدہ کے سینکشن کے لیے لابنگ کریں گے، اور لابنگ کر کے اقوام متحدہ کے سینکشن کو بھی ہم مدد کریں گے تاکہ وہ ختم ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے، امریکہ نے اپنے ہی سینکشن ختم نہیں کیے، اور اپنے سینکشن ختم نہیں کیے جس کی وجہ سے افغانستان میں فائنینشیل میکینزم کام کر ہی نہیں سکتا، ان کے بینکنگ سسٹم کام نہیں کر سکتا۔ وہاں جتنے بھی باہر کے ممالک مدد کرنا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز اگر چاہے، تو وہ صحیح معنوں میں اپنے ریسورسز کو وہاں ٹرانسفر کرنے میں بہت دقت ہو رہی ہے۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے کچھ ساتھی، کیونکہ 10 سال میں نے وہاں کام کیا ہے، اور میرے کچھ ساتھی افغانستان میں بھی ہیں، جب میں نے بات کی تو ان کو بھی یہی دقت پیش آ رہی ہے کہ ان کے اپنے پیسے جو ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے میں سے انہیں دشواریاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ تمام قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اور طالبان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ وومن رائٹ پہ دیں، آپ چلڈرن رائٹ پہ دیں، آپ ٹیررسٹ گروپس کو بھی کنٹرول کریں آپ، اور اپنے آپ انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے، تو جب وہ 3 اور 6 مہینے تک تنخواہ بھی نہیں دیں گے تو اصل ہماری پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی جتنے بھی حالات بگڑ رہے ہیں، کیا یہ قصدن کوئی ایسی کوئی پالیسی ہے؟ اور بڑا ضروری ہے، اور اگر ایسی تو اس لیے ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم تو نکل آئے ہیں اپنی عظیم اٹھا کے، لیکن عبداللہ گل صاحب، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عبداللہ گل صاحب۔ آخری سوال، 2022 کیسا لگ رہا ہے پاکستان آپ کو؟ 2022 میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ آپ کا تجزیہ تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، میں جلدی سے وائنڈ اپ کر دوں۔ میرا خیال ہے کہ جمیل احمد خان صاحب جتنا فرما رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس سے اختلاف رائے رکھوں گا۔ مجھے افغانستان استحکام کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ بہرحال 2022 کے اندر چائنا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، رشیا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے اس خطے میں امریکن پالیسی کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے یا پھر انہوں نے اپنی پالیسی لگانی ہے۔ اگر وہ اپنی پالیسی لگائیں گے تو پھر افغانستان میں استحکام اس کا جو ہے وہ کلیہ ہے اور اس کا اہم جز ہے، اور اگر انہوں نے امریکی پالیسی کے سامنے جو ہے وہ جھکنا ہے تو پھر تو واقعی عدم استحکام اور خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خانہ جنگی کے اگر کوئی خطرات ہیں تو وہ پاکستان کے اندر پاکستان میں زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ کو 2022 کا صرف بتا دیجیے کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر میں جائزہ لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھائیاں بھی ہوئی ہیں۔ جینڈر پروٹیکشن بل جو ہے وہ 2 آئے، ایک سندھ اسمبلی میں، ایک نیشنل اسمبلی میں، جو پاس ہوئے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ مایوس قوم کی مسکراہٹیں آئیں جب کرکٹ کے اندر ہم نے دیکھا۔ کووڈ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھی پالیسی تھی جس سے میرے خیال میں کافی حد تک کنٹرول کر سکا پاکستان۔ 22 میں کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو؟ میں گزارش کرتا ہوں، اس کے اندر پھر پینڈورا پیپر ہے، وہ ایک بہت خطرناک ہے جس کے اوپر کوئی ابھی واقعی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ 2022 کے حوالے سے سب سے بڑی حکمت عملی جو ہے وہ ایک اہم اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہی وزیر اعظم کریں گے یا کوئی اور وزیر اعظم ہوں گے۔ پھر 2022 کے اندر حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے 2022 کے اندر الیکشن کروانے ہیں یا 2023 کے اندر مزید خرابی پیدا کرنی ہے۔ اپوزیشن کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ کیا وہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر کے ہر چیز میں ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہی ٹوپی ڈرامہ چلتا رہے گا؟ جو گزشتہ 3 سال سے ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، عبداللہ گل صاحب، شاہدہ وزارت صاحبہ، بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام تھا کہ کیسا ہوگا 2022۔ میرے معزز مہمانوں کے کمنٹس، ان کی آراء آپ تک پہنچی ہے۔ 2021 کا یہ آج آخری پروگرام ہے، 2022 میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک ہمیں بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت۔